नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व नबिय्यना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह की तौफ़ीक और आका अलैहिस्सलाम के नारायण पाक के तसद्दुक़ से बिहम्दिल्लाहि ताला हम एक बार फिर दर्स इरफ़ानुल कुरान की इस मुबारक इल्मी नशिस्त में हाज़िर हैं। नादरीन, पिछली नशिस्त में हमने चंद अहम बातें इस उम्मत के लिए वो ये की थी कि जैसे नफ्स नबुव्वत में तमाम अम्बिया बराबर होते हैं और गैर नबी जितना भी बुलंद हो जाए वो नबी के जोड़ों की खाक के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह नफ्स सहाबियत में तमाम सहाबा बराबर हैं और उम्मत के सारे वली मिलकर भी एक सहाबी के जूते की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। आज हम हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में चंद वो बातें अर्ज़ करेंगे कि जिनमें अल्लाह ताला ने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम सहाबा पर फ़ौक़ियत अता फ़रमाई। उनमें नाज़रीन पहली बात तो यही है कि वो मौलूद काबा है, यानी दुनिया में आए तो उनके दुनिया में आने की जाए पैदाइश जो आसमान वाले रब ने मुंतखब फरमाई वो रूए ज़मीन पर वो जगह थी जहाँ हज होता है, जो अल्लाह का घर है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद आपकी वालिदा ग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी वालिदा तवाफ़ में मसरूफ़ थी और मौला अली शिकम में थे। वहीं पर डिलीवरी का टाइम आ गया। जो औरतों को दर्द-ए-ज़ा होती है वो दर्द हो गई। अब वो हजूम था, तवाफ़ में थी तो शर्मा गई, परेशान हो गई कि क्या बच्चे की विलादत यहाँ हो गई, मेरा घर तो दूर है। तो आसमान वाले ने कहा कि ऐ मेरी बंदी फ़ातिमा, तेरा घर दूर है तो क्या हुआ, मेरा घर तो करीब ही है। और फिर आने वाले की अज़मत ये है और आने वाले की शान ये है कि वो मौलाए कायनात है, वो मौलाए कायनात होगा। लिहाजा सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बवक़्त विलादत मौला अली काबे में तशरीफ़ ले गई और काबे में मौला अली की विलादत हुई। ये शान भी निराली है, ये भी शान इम्तियाज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मौला अली के लिए दुनिया में आने का जो मकाम सेलेक्ट किया वो मकाम भी अल्लाह का घर था। अब यहाँ नाज़रीन एक मसला समझाना चाहता हूँ जो सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब ने समझाया। आप फरमाते हैं कि मैंने बड़ा गौर किया इस बात पर, बड़ा गौर किया कि मौला अली की विलादत काबे में क्यों हुई। तो फिर अल्लाह ने मेरे दिल पे वो राज फाश कर दिया कि काबे में क्यों हुई। अब शरीयत का एक हुक्म है कि जब बेटी की शादी करनी हो, बेटे की नहीं, बेटी की शादी करनी हो तो बराबर का कुफ तलाश करते हैं, यानी बराबरी को देखते हैं। मिसाल के तौर पे बेटी ने MBBS किया हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, या MA किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है या PhD की हुई है बेटी ने, और लड़का है उसने मैट्रिक भी नहीं किया, अंडर मैट्रिक है,
میٹرک ہی کیا ہو، تو یہ جب آپ شادی کریں گے تو عورت آر محسوس کرتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں اور یہ جاہل کے ساتھ میری شادی کر دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں، والدین کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ جب بیٹیوں کی شادی کریں تو برابر کا کف تلاش کریں۔ ہمارے ہاں ایک جہالت پائی جاتی ہے، کہتے ہیں جی چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، لہٰذا کر دو۔ وہ ان پڑھ ہوتا ہے، بیٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے، نتیجتاً جھگڑے ہوتے ہیں اور بسا اوقات طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو شریعت کی بات نہ ماننے سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ بھی شریعت نے ہمارے حق میں کہا کہ بیٹیوں کی شادی کرتے وقت بیٹیوں کی برابری دیکھو، لڑکا برابر کا کف ہو۔ قربان جائیں، سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دلہن چونکہ مصطفیٰ کے گھر کی تھی، سیدہ کائنات، دلہن تھی سیدہ کائنات، اور مصطفیٰ کے گھر تھی، رسول خدا کے گھر کی تھی، تو اللہ پاک نے کف میں برابری کی کہ اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا بھی خدا کے گھر آئے۔ دلہن سیدہ کائنات ہے تو دولہا مولا کائنات ہونا چاہیے۔ تو سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کعبے میں ولادت اس لیے کروائی گئی تاکہ کف برابر کا ہو جائے، برابری کا ہو جائے۔ وہ مولا کائنات بنائے گئے، یہ سیدہ کائنات بنائے گئے۔ تو یہ شان بھی حضرت مولا علی کی ہے۔ پھر ناظرین، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت صفا کی پہاڑی پر آپ نے اہل قریش کو اور کفاران مشرکین مکہ کو، ان کے سرداروں کو دعوت دی۔ سب جمع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس بات کی تصدیق کروائی کہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ تمہیں تہس نہس کر کے کچل کے گزر جائے گا، تو کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زباں ہو کر اس بات کی تصدیق کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں تو لوگوں سنو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ میں ہی کہتا ہوں اے لوگوں کہہ دو اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کعبے میں رکھے گئے 360 بت، یہ لات، یہ منات، یہ ہبل، یہ جن کے متعلق عقیدے رکھے ہیں کہ ایک آندیاں لانے والا خدا ہے، ایک بارش برسانے والا خدا ہے، ایک رزق دینے والا خدا ہے، ایک موت و حیات کا خدا ہے، علی ھذا القیاس، یہ جو تم نے عقیدے بنا رکھے ہیں یہ سب باطل ہیں، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ ایک ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔ جب یہ پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تو اہل مکہ اور ان کے سردار اور سرداران قریش بپھر گئے، وہ بدتمیزی پہ آ گئے، حتیٰ کہ ابو جہل نے، ابو لہب نے یہ تک کہہ دیا کہ اے محمد، تم نے یہ بتانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اب ایک ماحول تھا مخالفت کا، سارے کے سارے مخالفت کر رہے تھے۔ قربان جائیں، اس عالم میں حضرت مولا علی جن کی عمر اختلاف کے ساتھ 9 برس بتائی جاتی ہے، آپ نے وہ سارے سرداروں کے سامنے اور پورے اہل مکہ کے سامنے جو مخالفت کر رہے تھے، سب کے سامنے علل اعلان کہا کہ اے میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ نے جو کہا سچ کہا۔ تو یہ بھی حضرت مولا علی کی شان ہے کہ انہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا جب ساری دنیا آپ کی مخالفت میں تھی، اور بڑے بڑے قریش آپ کی مخالفت میں آ گئے، سردار مخالفت میں آ گئے۔ پھر ناظرین، آپ نے ہمیشہ یہ سن رکھا ہے کہ تبلیغ کا پہلا مرکز دار ارقم تھا، نہیں، تبلیغ کا سب سے پہلا مرکز بنا، یہ بھی سن لیں، وہ بھی مولا علی کا گھر تھا، جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے محمد بھتیجے، گھبرا نہیں، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی،
بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی اور اپنے گھر میں بکرے پکائے گئے، بکرے کاٹے گئے، لنگر پکایا گیا۔ تو وہاں سے سب سے پہلے بڑے سرداروں کو حضرت مولا علی کے گھر میں اکٹھا کیا گیا اور لنگر پکایا گیا حضور کے دین پر۔ پہلا لنگر پکانے والے بھی علی ہیں۔ اس امت میں دین کی خدمت اور دین کے فروغ اور دین کی دعوت پر بلا کر سب سے پہلے جس نے لنگر پکایا وہ حضرت مولا علی۔ آواز آئی، اے میرے پیارے علی، تو نے مصطفیٰ کے دین اور مصطفیٰ کے لیے لنگر پکایا ہے اور میرے دین کے لیے لنگر پکایا ہے، اب ساری کا عمر رہتی دنیا تک اے علی تیرے لنگر پکیں گے۔ تو سب سے پہلا مرکز بھی تبلیغ کا حضرت مولا علی کا گھر بنا۔ پھر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تاجر تھا، ابھی اسلام نہیں لائے، تو میں تجارت کی غرض سے مکے آیا، تو یہیں پہ شام ہو گئی۔ تو مکہ میں جو تاجر برادری میں میرے دوست تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں ان کے گھر ٹھہر گیا اور ان کا گھر بالکل کعبے کے قریب تھا، اور ان کے گھر سے طواف کرتے لوگ اور عبادت کرتے لوگ وہ سارے نظر آتے، کعبہ نظر آتا تھا۔ تے صبح کو جب سورج بلند ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت حسین چہرے والا جوان آیا۔ اس نے کعبے کی طرف رخ کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے یوں ہاتھ باندھے۔ اب ناظرین یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر بت پوجے جاتے ہیں، جہاں پر ان دیکھے خدا کا تصور نہیں، جہاں پر نماز کا تصور نہیں، وہ معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں جب کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، خوبصورت نوجوان کو دیکھا، اس نے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ باندھے، تو میں اسے دیکھنے لگا یہ کیا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آئی جو پردے میں تھی، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اس نے بھی ہاتھ بلند کیے اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے بھی آ کے ہاتھ بلند کیے اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب میں یہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اتنے میں وہ نوجوان جو آگے کھڑا تھا اس نے اللہ اکبر کہا اور وہ کعبے کے آگے جھک گیا، اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے دونوں جھک گئے۔ وہ کھڑا ہوا، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اس نے کعبے کی طرف سجدہ کیا، وہ بھی پیچھے سجدے میں چلے گئے۔ میں بڑا حیران ہوا یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت عباس کو بلایا، میں نے کہا عباس بات سنو۔ وہ آئے، میں نے کہا دیکھو یہ کتنا کوئی بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، یہ تینوں کوئی عظیم کام کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے بھی کہا ہاں رافع بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہتے میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جانتا، میں یہ جو آگے ہے نا حسین مکھڑے والا یہ نوجوان، اس کا نام ہے محمد، یہ میرا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو پیچھے خاتون ہے اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں میں اسے بھی نہیں جانتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ چونکہ تاجروں میں تھی، ان کا مال جاتا تھا تو تاجر برادری میں مشہور تھی، تو انہوں نے کہا وہ خدیجہ جو ہے انہیں جانتے ہو؟ کہا ہاں خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ میں ہاں یہ وہی ہے جیدہ بنت خویلد، اور یہ اس کی زوجہ ہے۔ اور یہ جو پیچھے چھوٹا سا بچہ اسے جانتے ہو؟ نہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں یہ علی ہے، یہ بھی میرا بھتیجا ہے۔ اے ابو رافع سنو، یہ جو میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے میں رسول ہوں، نبی ہوں، نیا دین لے کے آیا ہوں، اور اس وقت پورے آسمان کے نیچے وہ دین جو شرق سے غرب تک پھیلنے والا تھا، جو شمال سے جنوب تک پھیلنے والا تھا، اور پوری دنیا میں جس کی خبریں قائم آنے والی تھی اور قیامت تک زندہ ہونے والا تھا، اس دین کا آغاز اس وقت روئے زمین پر اس دین کے ماننے والے یہ تین ہیں، چوتھا بھی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام تو داعی اللہ نبی ہو گئے، وہ تو نبی ہو گئے، انہیں تو شامل نہ کرے، کیونکہ نبی کبھی امتی نہیں ہوتا، ایمان والوں میں اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ بقیہ بچے دو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو جس سے اسلام کا آغاز ہو رہا تھا وہ بھی مولا علی تھے۔
اور اس امت میں جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ بھی مولا علی تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس نے باجماعت نماز ادا کی وہ بھی مولا علی ہیں، ان کی شان امتیاز ہے۔ پھر سیدہ کائنات جوان جب ہوئی تو رشتے آنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے، تو زمین پہ کر دے۔ تو مولا علی کی یہ بھی شان امتیاز ہے کہ ان کا نکاح خود رب ذوالجلال نے 40,000 فرشتوں کی بارات بنا کر آسمانوں پہ کیا، اور آقا علیہ السلام نے زمین پہ کیا۔ یہ گفتگو انشاءاللہ ناظرین ہماری جاری و ساری رہے گی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے لے کر اپنی گفتگو آگے چلیں گے اور مولا علی کے فضائل بیان ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اور آل پاک کا ادب اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔